अस्सलाम वालेकुम। इमरान शफ़ी विला के साथ मैं हूँ आपका अपना होस्ट इमरान शफ़ी, और आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद से जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। और लेकिन उससे पहले ये मैं आप लोगों को जिस वीडियो के ऊपर नज़र आ रहा है लैंड स्लाइडिंग इन एजेक के फुल वीडियो के लिए लिंक को फॉलो करो। वो लिंक ये है @इमरान शफ़ी विला। इसको आप देख सकते हैं कि ये इस लिंक का फ़ायदा क्या है, और इसमें मैं आप लोगों को ये साथ दिखाता चलूँ कि ये जो लैंड स्लाइडिंग हुई हुई है ये बहुत तकरीबन एक पूरा पहाड़ जो है वो ऊपर से रोड के ऊपर आ चुका है, और साथ ही दरिया है, दरिया झेलम। ये जो दरिया है इसके 3 दरिया यहाँ पर जॉइन होते हैं। एक दरिया नीलम है, दरिया झेलम है, और तीसरा दरिया कुनार है। ठीक है, ये 3 दरिया यहाँ पर आते हैं। जो झेलम है वो श्रीनगर की तरफ से आता है, और जो नीलम है वो नीलम जो है जिसको पुराना नाम गंगा जमुना कहा जाता था अंग्रेज़ हिंदुओं के टाइम से, बीस के बरसगीर के टाइम से। और जो तीसरा दरिया है दरिया कुनार, वो आता है KPK की तरफ से। अच्छा, ये जो लैंड स्लाइडिंग है इसके जो बंद हो चुकी है, यहाँ से मैं आपको इसकी तकरीबन में डिफरेंट जो व्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अलावा अगर आप लैंड स्लाइडिंग में फंस चुके हैं, यहाँ से आप लोगों को किस तरह कितनी रास्तों से आप लोग आसानी से मूव करके जा सकते हैं। वो ये तो 2 रास्ते यहाँ पर मौजूद हैं। एक तो वो ये है कि आप इस लैंड स्लाइडिंग को क्रॉस करेंगे तो आप जा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपके पास बड़ी गाड़ी है जिसमें आपने ये तो मूव करना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर आप इसके पीछे यहाँ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो आप लोगों को ये दिखाते हैं कि भाईजान आप लोग यहाँ से बाईपास की तरफ से मूव करें, तो फिर आप वहाँ से मूव करके जा सकते हैं। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम पहुँचे हैं, सुबह का टाइम है, और सुबह तकरीबन 5 बजे का ये टाइम है, 4:30 का टाइम है। 5 बजे हमने तो यहाँ गाड़ी पे बैठ के निकल जाना है। उससे पहले फिर मैंने यहाँ पर नाश्ता करना वगैरह भी करना था, तो इसलिए यहाँ पर आज जब हम पहुँचे तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही खामोशी है, सन्नाटा है। और फिर जब हम वहाँ से 5 बजे निकले और 7 बजे हम ये कवाला पहुँच आए हैं। ये जो कवाला, ये एरिया जो है ये मरी का एरिया इसको कहा जाता है, लेकिन है ये अभी मरी, ये वाला जो एरिया है ये एबटाबाद के एरिया में आता है। ठीक है, और इसके बाद फिर पंजाब का एरिया आता है। फिर उसके बाद आप पिंडी में शामिल हो जाएँ तो वो पंजाब हो जाता है। यहाँ से आप अगर मूव करें तो वो एबटाबाद में आप तकरीबन, यहाँ से आपको एबटाबाद के भी 2 घंटे लगते हैं, और यहाँ से मुज़फ़्फ़राबाद को आपको सिर्फ़ 1 घंटा लगता है। तो कश्मीर के साथ लिंक में सिर्फ इसको 3 मिनट या इस एरिया से आगे लगते हैं आपको। यहाँ पर हमने स्टे किया। सुबह 5 बजे जब हम निकले, 7 बजे हम यहाँ पर पहुँच जाए कवाला के मुकाम पर, और यहाँ पर हमने चाय वगैरह पी, नाश्ता किया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से आगे मूव किया। जब हम यहाँ से मूव करके आगे निकले तो वहाँ पर आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि लैंड स्लाइडिंग थी, और हम लोगों ने पुलिस वालों की बात को नहीं माना। उन्होंने हमें बोला कि भाई यहाँ से आप बाईपास से चले जाएं, लेकिन हमने बोला नहीं, हमने यहाँ से ही जाना है। तो फिर जब हम वहाँ से हम आगे गए तो वहाँ पर फिर हम जाके जो लैंड स्लाइडिंग वाला जो एरिया था उसके अंदर हमारे पास कोई मूवमेंट करने के लिए, वापस जाने के लिए फिर बहुत मुश्किल हो रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से फिर मूव किया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो दरिया है, इस दरिया को दरिया झेलम कहा जाता है। ये झेलम इसलिए का मशहूर है क्योंकि ये जब पंजाब के अंदर शामिल हो जाता है तो वहाँ पर ये झेलम के ही नाम से मशहूर है। और फिर वो झेलम से मूव करता हुआ ये अभी ये जो दरिया यहाँ से मूव करके जाएगा मंगला। ठीक है, मंगला डैम में, मंगला डैम जो मीरपुर में है, और फिर वहाँ से वो जो मीरपुर से निकलेगा दरिया ये वाला, तो वहाँ से फिर ये चला जाता है पंजाब के एरिया में। पंजाब जिस तरह आगे मंगला है, जो मीरपुर है, वहाँ पर जो लोग जो मोस्टली जो लोग लैंग्वेज जो उनका एक्सेंट है वो ज़्यादातर पंजाब का ही है, पंजाबी एक्सेंट है उनका, क्योंकि पंजाब उनके बिल्कुल करीब है। और यहाँ पर जो है इन लोगों का जो एक्सेंट है वो आप लोगों को पुठवारी लगेगा, क्योंकि पुठवार यहाँ से करीब है। जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद है वो तकरीबन पुठवारी इलाका है, तो इसलिए ये जो मुज़फ़्फ़राबाद है यहाँ पर पुठवारी ज़्यादा बोलते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये पहाड़ है, पूरे का पूरा नीचे गिर गया और तमाम सड़क को ये बहा के ले गया है साथ ही। और यहाँ से ऊपर से अगर मैं आपको लोगों को दिखाऊं तो ये तकरीबन सारा का सारा दरिया के साथ मैच करता हुआ आपको ज़मीन नज़र आएगी। और आपको कोई देखने वाला ये बोलेगा यहाँ पर तो कभी सड़क बनी ही नहीं है, अगर सिर्फ इस छोटे से पैचेस को मैं आप लोगों को तक दिखा दिया जाए। तो
اس راستے کو اس سے پہلے ہمیں پولیس والوں نے بولا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے نہ جائیں، بائی پاس کی طرف سے چلے جائیں. تو یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر اگر آپ لوگ آگے ہیں اور اگر آپ کے پاس پبلک ٹرانسپورٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے لیے ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر سے آپ آسانی سے موو کر کے جا سکتے ہیں. اور کیونکہ جب لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم نہ جائیں، بارش کی دوران. بارش جب نہ ہو تو اس ٹائم آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ بھی یہاں پر جو کام کرنے والے ورکر ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر جانا چاہیے. تو یہ میں نے اس طرف سے میں موو کر کے یہاں پر آ گیا. اب یہ والا جو ایریا ہے یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے لیٹ لینڈنگ ہوئی ہے. اب یہ دوسری طرف میں جا رہا ہوں، یہاں سے بھی سڑک جو آگے سے وہ بالکل گر چکی تھی، اور تقریباً پھر جو کام کرنے والے بندے ہیں وہ تقریباً 10 سے 15 فیٹ جو ہے وہ نیو آگے سے زمین کو اٹھا رہے ہیں، وہاں سے پھر وہ سڑک کو اور وسیع کریں گے. یہ پیچھے سے تو سڑک رہے گی، لیکن یہ کہاں یہ جو دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر مزدور لگے ہوئے ہیں جو سڑک کو بنا رہے ہیں، وہ یہاں سے دیواریں بنا رہے ہیں. پھر یہ ساری مٹی، یہ پہاڑ، یہ سارے یہاں پر آ کر اس کو لیول کر کے یہاں تک لے کر آ جائیں گے. اور یہاں پر یہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہاں پر 2 ایکسیویٹر اور لگے ہوئے ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں اور اس سڑک کو یہاں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر سے یہ نیچے جب یہ گرا ہے اس کے اوپر یہ پورے جنگلات جو ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو درخت ہیں وہ درخت ایسے ایز اٹ از ہی کھڑے ہیں ان کے اوپر. اور نیچے سے کیونکہ پانی زمین کے اندر سے گزرا اور یہاں تک آ گیا. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا کے پاس پہنچ گیا ہے. میں یہ جو گزرا ہوں قریب دریا ہے، یہ میرے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایکسیویٹر یہ کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں جہاں پر وہ مٹی پھینک رہا ہے وہیں پر وہ رک رہی ہے. تو اس لیے میں بے فکر ہو کے یہاں پر کھڑا ہو کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. یہ لوگ یہاں سے دیکھیں یہ نیچے سے ہی موو کر کے آ رہے ہیں، نہ کہ اس کے اوپر سے. نیچے سے موو کرنے کا فائدہ ان کو اس لیے ہے کیونکہ جو مٹی ہے وہ جہاں پر وہ پھینک رہے ہیں وہ وہیں رک جاتی ہے. تو یہ دریا کا دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں نے یہ دونوں سلائڈنگ کو کراس کیا تو یہاں پر آگے کیونکہ میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا تھا، اور یہاں پر آگے جو ہے یہ جو لگا ہوا ہے یہاں پر دوسری طرف سے جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہ آپ لوگوں کو یہاں سے پک کرتی ہیں اور اسلام آباد لے کے جاتی ہیں، یا مظفر آباد لے کے جاتی ہیں. تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دریا ہے اس کے بالکل قریب بھی ہیں یہ والی روڈیں، اور لوگ اپنے اپنے جوتے وغیرہ صاف کر رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ پانی لینڈ سلائڈنگ سے گزر کے آئے ہیں. تو یہ والے جو وہ علاقے ہیں، یہ جو 2 راستے ہیں ان کو آپ فالو کریں. جب آپ کو پولیس پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے یہاں سے موو کریں، تو وہاں سے ہی بیس کیے بغیر ہی وہاں سے موو کر لیا جائے تو وہ بہتر رہتا ہے. تو خاص طور پہ وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ پولیس والوں کو فالو کریں اور گائیڈ لائن مکمل لیں. جو دوسرے لوگ ہیں ان سے نہ لیں، زیادہ تر جو موسٹلی ہے وہ پولیس والوں سے ہی پوچھیں، وہ آپ لوگوں کو ایگزیکٹ راستہ بتاتے ہیں. اور دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ کتنی، جب ان کے اوپر پہاڑ وغیرہ آ کے گرتے ہیں اور یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ مکمل ٹوٹ گئی ہے. تقریباً اس کو اب دوبارہ رینوویشنز کی ضرورت ہے، اور یہ دوبارہ رینوویٹ کی جائے گی، اس کے بعد ہی یہاں پر گاڑیوں کا استعمال کیا جائے. یہ دیکھ لیں گے یہ آلریڈی انہوں نے بنایا ہوا تھا. اب میں آپ لوگوں کو مظفر آباد کے اندر کرا چکا ہوں، اور یہ مظفر آباد کا وہ ایریا ہے جہاں پر اس کو بلو ایریا کہا جاتا ہے، آزاد کشمیر کے ایریا کو، مظفر آباد کے اس ایریا کو، کیونکہ یہاں پر تمام سکولز آپ کو اچھی طرح بہت اچھے سکول ملیں گے. آپ کو یونیورسٹی کا جو ایریا ہے وہ بھی اس طرف کا ہے، بہت اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو مین آفیسز ہے جو پاکستان جو آزاد کشمیر کی جو سیکریٹریٹ ہے وہ بھی اسی طرف ہے. اب ہم جا رہے ہیں سٹی ایریا کی طرف، جو مظفر آباد پہنچ کے سٹی ایریا جس کو کہا جاتا ہے، جہاں پر کمرشل مارکیٹیں ہیں اور لوگ کاروباری وہاں پر کرتے ہیں، اور جو لوگ خرید و فروخت بھی یہیں پر کی جاتی ہے. تو کیونکہ اس طرف ہم جب نکلے ہیں، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو جہاں پر بھی دکھا رہا تھا گاڑیاں وغیرہ بہت کم تھی، لیکن اس ایریا میں آپ لوگوں کو ٹریفک کی جو آمد و رفت ہے وہ بہت زیادہ ملے گی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم جا رہے ہیں ہب کی طرف، جو ایک ہب مینس کہ یہاں پر کاروبار کا ایک یہ ہب ہے، ٹھیک ہے، کمرشل ایریا ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ لوگوں کو یہاں پر گاڑیاں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو زیادہ مل رہی ہیں. تو اب ہم یہاں سے سٹی کی طرف، جو مدینہ مارکیٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور مدینہ مارکیٹ اسلام آباد، یہ جو مظفر آباد کا اس کا ایک آئینہ ہے، دل ہے یہاں پر مظفر آباد کا. یہاں سے پورے کشمیر کے اندر یہاں سے خرید و فروخت یہاں سے ہی کی جاتی ہے. تو یہ مین سٹی ہے اس کی. اور
اس میں لے کے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ اگر میں وہ مارکیٹ کے اندر چلا جاؤں گا تو پھر تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ تو اس کو شارٹ آؤٹ کرنے کے لیے پھر میں آپ لوگوں کو یہاں سے ہی ڈراپ کرتا ہوں اور پھر میں آپ لوگوں کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں، جہاں سے آپ لوگوں کو دوسرا راستہ مظفر آباد سے باہر نکلنے کا، یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو سامنے جو پل دکھائی دیا جا رہا ہے، یہ جو برج ہے، یہ تقریباً برصغیر کے ٹائم کا ہے، جب یہاں پر حکومت تھی ڈوگرا ہری سنگھ کی، جو اس کا بادشاہ تھا اس ٹائم کا۔ یہ اس ٹائم کی یہ پل بنایا گیا تھا، اور یہ ابھی تک یہ پہلے تو اس سے پیدل تو لوگ گزر سکتے ہیں، گاڑیوں کا اب وہاں پر آمد و رفت ختم کر دی ہے۔ یہ جس برج کے اوپر میں کھڑا ہوں، یہ والا جو برج ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم میں بنایا گیا تھا قائد اعظم کے نام سے، اور اس ٹائم کے شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، انہوں نے بھی یہاں وزٹ کیا تھا، ان کے دست مبارک سے اس برج کی افتتاح کی گئی تھی۔ اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ جو دریا ہے یہ دکھاتا چلوں، تو اس دریا کو دریائے نیلم کہتے ہیں، کیونکہ یہ جو دریا ہے یہ نیلم کی سائڈ سے آتا ہے، اور پھر یہاں سے جو دوسرا راستہ ہے جو آپ موو کر سکتے ہیں یہاں سے مظفر آباد سے باہر نکلنے کا، مینس کے پاکستان میں ان ہونے کا، وہ ہے ایبٹ آباد کا راستہ۔ آپ یہاں سے تقریباً جس پل کے اوپر میں کھڑا تھا وہاں سے تقریباً 2 سے 3 منٹ کے ڈرائیو کے بعد آپ لوگوں کو ایبٹ آباد کی روڈ مل جاتی ہے، وہ ڈائریکٹ ایبٹ آباد ہی جاتی ہے۔ اب ایبٹ آباد کی طرف سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے مسٹ ہیں اسلام آباد پہنچنے کے۔ اور اگر آپ نے مری والی سائڈ سے جاتے ہیں مظفر آباد میں، تو وہاں سے آپ کو 3 سے 3.5 گھنٹے لگتے ہیں، تقریباً یہاں سے 4 گھنٹے، آدھے گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے۔ اور وہاں سے اگر آپ اس کے علاوہ اگر آپ جاتے ہیں ہزارہ موٹر وے کی طرف سے، تو پھر آپ کو 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اور وہ اور راستہ وسیع ہو جاتا ہے۔ تو اکثر لوگ پھر ایبٹ آباد کی طرف سے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر 4 گھنٹے لگیں گے، ہزارہ موٹر وے کی طرف سے جائیں گے تو وہاں سے آپ کو 5 گھنٹے لگیں گے۔ تو کیونکہ اب راستہ اگر مری والی سائڈ سے بند ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہاں سے موو کر کے جا سکتے ہیں۔ تو اب بھی ہم پہنچ گئے ہیں تقریباً یہ بالا کوٹ، اور بالا کوٹ سے پھر ہم موو کریں کے جائیں گے ہزارہ موٹر وے کے اوپر۔ تو یہ میں آپ کو بالا کوٹ کی طرف سے جب ہم بالا کوٹ پہنچے تو میں یہ آپ لوگوں کو یہ دکھاتا چلوں کہ جب 2005 میں جب زلزلہ آیا تھا تو وہ بالا کوٹ سے سٹارٹ ہوا تھا وہ، اور بالا کوٹ سے ہی پھر وہ پورے کشمیر کی اس کی لپیٹ میں آ گیا تھا کشمیر بھی۔ تو زیادہ تر جو خوفناک جو تباہی ہوئی تھی وہ کشمیر کے اندر ہوئی تھی، کیونکہ پورا کشمیر اس ٹائم تباہ ہو چکا تھا، اور بالا کوٹ کا تو صرف ایک ایریا یا جو ایک ڈسٹرکٹ ہے KPK کا، ہری پور اس کو کہا جاتا ہے، یہ ہری پور کے ایریا میں آتا ہے یہ KPK کا ہے، لیکن یہ والا جو ایریا ہے اس کو ہم ہری پور کہتے ہیں، اور ہری پور کا ایریا ہے۔ ہری پور اس وجہ سے بھی مشہور ہے کہ یہاں پر جتنے بھی معدنیات ہیں، زمین سے اندر نکالنے جانے والی جتنی بھی قیمتی دھاتیں ہیں وہ ساری یہاں سے نکالے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فصلیں وغیرہ ہیں، جو فروٹ ہیں، جو پھل ہیں، وہ بھی یہاں سے ہری پور سے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فصلیں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ سبزیاں وغیرہ بھی یہاں سے ہیں، اور یہاں کے زیادہ تر ٹماٹر، پیاز، آلو، مرچیں، یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں، ہری سبزی، یہ ساری یہاں سے پورے کشمیر کے اندر بھی سپلائی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ پشاور جاتی ہیں، پنڈی میں بھی جاتی ہیں، راول پنڈی جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ یہاں سے زیادہ تر موو کر کے جاتی ہیں۔ تو یہ والا ایریا جو ہے وہ ایک ہے دیہی علاقہ ہے، لیکن دوسری جو چیز ہے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس طرف سے اگر آپ لوگوں نے آنا ہے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں کی جو سڑکیں وہ اتنی کوئی ہائی فائلی نہیں ہیں، یہاں کی جو سڑکیں ہیں ان کو تو کافی رینوویشنز کی اس کے اوپر ضرورت ہے، اور حکومت پاکستان کو اس طرف دیکھنے کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ ٹرانسپورٹیشنز کے سسٹم کو اچھا کریں گے تو تب ہی جا کے آپ لوگوں کو یہاں کا جو سسٹم ہے وہ بحال کرنے کے لیے، اور لوگوں کی جو آسائشیں ہیں زندگی کی وہ آرام سے ان کو مل سکتی ہیں۔ تو زیادہ تر یہاں پر فالو کریں، اور یہاں سے آپ ٹورسٹ جتنے بھی آتے ہیں وہ ناران کاغان یہاں سے ہو کے جاتے ہیں۔ تو ٹورسٹ جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ایک پاکستان کا ایک آئینہ ہوتا ہے، کیونکہ موسٹلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ ٹورسٹ پوائنٹ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے ان ایریوں کو اچھا کیا جائے۔ اچھا جی، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہری پور کا وہ ایریا جہاں پر آپ یہ دکانیں وغیرہ جو مارکیٹ ہیں ان کی میں نے دیکھی، وہ اتنی کوئی اچھی خاصی مارکیٹ نہیں ہے،
ہری پور کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن جو یہاں کا جو ایریا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ یہ اب ہم پہنچ چکے ہیں ہزارہ موٹر وے پہ۔ ہزارہ موٹر وے جو ہے، اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہزارہ موٹر وے ہے، اور اس موٹر وے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آبادی جو ہے نا وہ بالکل اس کے ساتھ ہے۔ اور کیونکہ میں نے باقی جتنے بھی موٹر وے ہیں ان کے اوپر جب میں سفر کرتا ہوں اور وی لاگنگ کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو آبادی ہے وہ دور دور تک ہوتی ہے، قریب نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی جو مین وجہ جو مجھے اچھی لگی وہ یہی تھی کہ یہاں پر آبادی بالکل اس کے قریب ہے، اور ان لوگوں کے لیے سہولیاتی زندگی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس سے ٹرانسپورٹیشن سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر آپ کے لوگوں کے لیے رہنا سہنے کا جو نظام ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور ان ایریوں کو پھر وہ دیہی نہیں بلکہ اربن ایریا کہا جاتا ہے، شہری ایریا کہا جاتا ہے، اور ٹاؤن بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹاؤن کی شکل میں اختیار کر چکا ہے جو اس کے قریب قریب جو ایریا ہے، اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اور دوسری جو مین چیز ہے، کیونکہ اس کے قریب جتنے بھی جو علاقے ہیں وہ میں جب دیکھ رہا تھا تو یہاں پر آپ لوگوں کو ہر طرح کی وہ جو سبزیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو فروٹس وغیرہ ہیں وہ سارے یہاں پر آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں، اور آسانی سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کے اندر یہ ٹرانسپورٹ بھی کرتے ہیں یہاں سے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان لوگوں کو اچھی سڑکیں اور اچھی کھادیں وغیرہ اور اچھی چیزیں جو ہیں ان لوگوں تک پہنچائی جائے تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم یہاں سے موو کرتے ہوئے اسلام آباد کی طرف جائیں گے، اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر راستے میں اب ایک ٹنل آئیں گے، 3 ٹنل ہیں جو بہت ہی بڑے ٹنل ہیں اس ہزارہ موٹر وے کے اوپر یہاں سے، کیونکہ اب ہم باہر نکلیں گے منسیرہ، اور پھر منسیرہ سے ہم M2 کی طرف موو کر جائیں گے، اور یہ جو ٹنل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت بڑا ٹنل ہے، اور اس کے اندر جو مین وجہ ہے ٹنل کی کہ ابھی آپ لوگوں کو ابھی اندھیرا بھی نظر آئے گا، اجالا بھی نظر آئے گا، کیونکہ لائٹیں اس کی آن نہیں ہیں اور یہ دن کا ٹائم ہے، اور یہ جسٹ وہ لائٹیں دکھائی دی جا رہی ہیں جو گاڑیوں کی اسپیڈ بریکرز کے اوپر یا جو اشارے جو لگے ہوتے ہیں وہ والے ہیں۔ باقی جو لائٹیں ہیں مین لائٹیں وہ انہوں نے آف کی ہوئی ہیں، وہ رات کے ٹائم آن کرتے ہیں۔ تو رات کے ٹائم بھی میں نے یہاں پر سفر کیا اس ٹنل کے اندر، اور بہت اچھے تھے۔ اور جب ہم نے موو کیا تھا دیا میر بادشاہ ڈیم کی طرف سے، کیونکہ یہ ناران کاغان کے جو راستے ہیں وہ یہاں سے ہی ہو کے جاتے ہیں، اور دیا میر بادشاہ جو ڈیم ہے وہ ناران کی طرف آتا ہے، اور بہت خوبصورت سے ہے، اور وہاں سے اگر وہ پانی کا اور بجلی کا جو نظام ہے وہ اگر بحال ہو گیا تو پاکستان کے اندر انرجی کی جو سہولیات ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کا جو ٹنل ہے، اس ٹنلز کے اندر تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگا تھا، اور ایک ٹنل کو کراس کرتے ہوئے، اور یہ یہاں پر 3 ٹنل آتے ہیں اس طرح کے۔ تو یہاں پر ابھی آپ لوگوں کو بھی یہ اندھیرا نظر آ رہا ہے، یہ اندھیرا جو ہے یہ جسٹ ٹنل کے اندر کا ہے، یہ رات نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کو آگے دیکھتے رہنا کہ اب بھی جب اس ٹنل سے باہر نکلیں گے تو یہ آپ لوگوں کو بالکل ایک دن کا ٹائم نظر آئے گا، اور جب ٹنل کے اندر آپ موو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ رات کا ٹائم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمارے بھی یہ جو چیزیں ہیں یہ ان کو دیکھنا اور ان کو واچ کرنا بہت ہی خوبصورت اور امیزنگ ہوتا ہے۔ جب بھی میں اگر آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ٹنل کے اندر سے جب بھی گاڑی گزرتی ہے، وہ لوگ جو نیچر لور نہیں ہوتے پھر بھی وہ ان کو دل کرتا ہے کہ یار ہم ایسی چیزیں ریکارڈ لازمی کر لیں، اور وہ اپنے موبائل سیل فون نکال لیتے ہیں اور اس کو وہ واچ کرتے ہیں اور اس کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بے شک وہ کسی کو دکھائے نہ دکھائے، لیکن ریکارڈنگ ہر کوئی کرتا ہے اس کی، اور کیونکہ اتنی خوبصورت جگہ ہیں، اور اس کے لیے آپ لوگوں کو لازمی یہاں پر وزٹ کریں۔ اور جو ہری پور کا ایریا بہت خوبصورت ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی سیاحتی پوائنٹ ہیں جس طرح ناران ہے، کاغان ہے، گلگت ہے، اور اس کے بعد سکردو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہیں سے اگر آپ موو کریں سیاچین ہے، اور یہ بھی بہت اچھی خوبصورت جگہ ہے۔ تو اس لیے یہ میں اب جو راستہ آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا وہ یہ کہ مظفر آباد سے جب آپ کشمیر کی طرف سے جب آپ نکلتے ہیں ایک راستہ بند ہو تو یہ جو دوسرا راستہ ہے وہ یہی والا ہے، تو یہاں سے آپ لوگ لازمی وزٹ کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے لیے موو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے باہر نکلنے کے آپ لوگوں کو اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، اور زندگی یہ آپ لوگ اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اب یہ روشنی آنا سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اب ہم ٹنل سے باہر نکلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم جب ٹنل سے یہ باہر نکلے ہیں، اور یہ کتنا خوبصورت سا علاقہ ہے۔
اور دن کا ٹائم آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے. اب یہ سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ اب غروب ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے کیونکہ سورج جب غروب ہو جائے گا اس کے بعد جو مناظر ہیں وہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. اور یہاں کی جو ہریالی ہے وہ ہریالی کو میں ریکارڈ کرنا چاہ رہا تھا، آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ کتنے خوبصورت سے جو پہاڑ ہیں، اور ان کے قریب سے جو جب ہم گزرتے ہیں تو وہ ہمیں وہ چیز بہت ہی پیاری لگتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہیں کتنے خوبصورت، اور کتنے خاموشی یہاں پر چھائی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایریا، یہ جو چیز آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں کہ یہاں پر اس طرح بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ سلائڈنگ ایریا جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اس سے. مینس کہ یہاں پر آپ جیسے اس کی کنسٹرکشن کریں، پوری آپ لوگوں نے کنسٹرکشن ہی کرنی ہوتی ہے، جب اسٹاف نے اس کا ڈھانچہ بنا دینا ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک گھر کا ڈھانچہ بناتے ہیں تو اس طرف یہ ہوتا ہے کہ سلائڈنگ سے بچت ہو جاتی ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جسٹ ڈھانچے بنے ہوئے ہیں، مینس کے کنسٹرکشنس کے، ان کے اندر کوئی بھی باقی پوری کی پوری نہیں ہے. تو اس کے اندر سے درخت وغیرہ بھی نکل آتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت سے مناظر تھے جو میں آپ لوگوں کو تک پہنچانا جا رہا تھا. اور دوسرے زندگی اور موت کے بارے میں تو کسی انسان کے ہاتھ میں یہ ہوتا نہیں ہے. نہ انسان اپنی مرضی سے اس دنیا میں آتا ہے، نہ انسان اس دنیا سے اپنی مرضی سے وہ جانا چاہتا ہے. نہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیماریاں لگے، نہ کوئی انسان اپنے آپ کو برا کہتا ہے. تو ہر انسان کے ہاتھ میں جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو پھر انسان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ بھائی میں اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، میں اپنی مرضی سے اس دنیا سے نہیں جانا، وہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہی میرے حالات میں رزق کا، میری زندگی کا تمام چیزیں اس نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہیں. اور ایک دن ہم نے مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر انسان کو کوشش کریں کہ یار ہمارے سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، کسی دوسرے کو برا نہ لگے، اور اپنی جو زندگی ہے اس کو یہاں پر یہی سوچ کے رکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا. وہ اس نے کتنا رزق ہمیں دینا ہے وہی دینے والی ذات ہے. ہم خود اس میں ایڈ کچھ نہیں کر سکتے. جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے وہی ہماری اتنی ہی ہوگی، اس سے زیادہ ہم ایک آنا بھی ہے اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. اب یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ دوسرا ٹنل سٹارٹ ہو گیا ہے. اس ٹنل کے اندر تھوڑا سا روشنی تھی، لیکن پھر جا کے پھر اندھیرا ہو گیا تھا. روشنی اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ کچھ ٹائم پہ کہیں کیونکہ ابھی جو رات کا سورج غروب ہوتے جا رہا تھا، اور یہاں پر ان لوگوں نے اس کے اندر لائٹنگ کچھ آن کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر آپ لوگوں کو یہ روشنی وغیرہ تھوڑی سی دکھائی دی جا رہی ہے. اور یہ میں نے کوشش کر رہا تھا کہ یہاں سے گاڑی کے مین بونٹ سے میں آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو دکھا سکوں. تو یہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب ہم اس ٹنل سے باہر نکلیں گے پھر اس کے بعد کی پھر میں آپ لوگوں کو اور آگے دکھاتا چلوں گا. اور دوسری مین جو چیز ہے میں آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے جو تجربات بتا رہا تھا وہ یہی ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ کسی کے لیے بحیثیت اس کو فائدہ ہو، اس کو نقصان نہ ہو. کیونکہ جس طرح آپ لوگوں سے کسی انسان کو فائدہ ہوگا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کے اعمال کو زندہ رکھا جائے گا. کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہتا، ہر انسان نے مر جانا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ارسطو، نیوٹن، افلاطون، ان لوگوں کی کیا چیز ہے؟ وہ لوگ تو مر چکے ہیں لیکن ان لوگوں کے کیے ہوئے کام ابھی تک یاد ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں ہمارے اعمال جو ہوں گے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہیں. انسان مر جاتے ہیں لیکن ان کے کریکٹر زندہ رہتے ہیں. تو اس لیے کوشش کریں کہ اچھے کام کریں، لوگوں کے لیے اچھائی پیدا کرنے والی بات کریں کہ لوگوں کو ان سے فائدہ ہو. آپ کسی کے لیے کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح انسان کی زندگی سے اور جو لوگوں کی جو ضروریات ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کا اجر بھی دے گا. تو کوشش ہر انسان کی یہی ہوتی ہے کہ میں برا نہیں ہوں، لیکن ہر انسان کا دیکھنے کا اینگل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اگر یہی بتاتا چلوں کہ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. اگر ہم یہ بات بولیں کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف اپنے اینگل سے دیکھ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، میں اگر اپنی طرف اینگل سے دیکھ رہا ہوں تو میں ٹھیک ہوں. اگر ہم
ایک دوسرے کو یہی پہچان لیں کہ یار ہماری جو دیکھنے کی جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے انسان کا تو اچھا ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ چیزیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ان لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں سولر سسٹم میں. اور یہ گاؤں یہ جو سولر سسٹم اگر گاؤں کے اندر لگائے جاتے ہیں تو پھر یہاں پر جو بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ والی، یہ پورے شہروں تک یہ بجلی مفت میں دی جا سکتی ہے. صرف ایک بار بندہ پیسے لگائیں گے، یہ ڈیم کنسٹرکٹ کریں گے، اس کے اوپر پانی ایڈ کر دیں گے، وہ پھر آگے ان کی پلیٹیں لگا دی جائیں گی، تو پھر پوری زندگی آپ لوگ فری میں یہ بجلی استعمال کرو. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ایسی چیزیں پاکستان کو پروموٹ کرنی چاہیے، اور ہر انسان کی یہ یہاں سے کر سکتا ہے. اور یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے مینس کہ دور دور تک گاؤں ہیں، اور یہاں پر ان لوگوں نے یہ سولر سسٹم جو لگا کے ایک اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. تو آپ لوگ جو دیہی علاقوں میں جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اگر اس طرح کا سسٹم اپنے لیے خود کر لیں تو پاکستان کے اندر سے جو انرجی کا جو بحران ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پاکستان ایک اچھا اور ایک پوری دنیا کے سامنے لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ایک کنٹری ہے، اور ترقی یافتہ ملک بن جائے گا. تو ایسی چیزیں ہر انسان کے لیے کرنے کی لازمی کوشش ہونی چاہیے، اور کنٹریبیوشن کرتے جائیں اپنے ملک کو، اپنے عزیز ملک کو. کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اور انسان کی یہی ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ پیدا ہوتا ہے اس کو اسی ایریا سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ اگر کسی دوسری ایریا میں موو کر کے جاتا ہے تو وہ ایریا جسٹ وقتی طور پہ اس کو اچھا لگے گا، لیکن وہ واپس اپنے اوریجنل ایریا میں آ جائے گا، اور وہیں پر وہ چاہے گا کہ میری موت اگر آئے تو مجھے اسی ایریا میں آئے اور یہیں پر مجھے دفنایا جائے. تو یہ جو مین چیزیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اس کا کریکٹر بناتی ہیں، اور وہ اس کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہیں ایسی چیزیں. تو آپ لوگوں کو بھی یا ہم سب لوگوں کو مل کے ایسے ہی کرنا چاہیے. اور ابھی ہم کچھ ٹائم کے بعد تقریباً یہاں سے یہ موٹر وے جو ہے یہ اینڈ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ہم اسلام آباد کے اندر ان ہو جائیں گے. تو یہ جو کیونکہ مجھے راستے میں یہ والی جو چیزیں دکھائی دی گئی تھی، کیونکہ یہ چھوٹے سے گاؤں تھا اور انہوں نے اپنی بجلی خود پیدا کی ہے، دوسری بجلی یہاں پر نہیں تھی، تو اس لیے یہاں پر یہ لازمی چیزیں کرنی چاہیے. تو اس کے علاوہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ انسان کی پرسنالٹی شاید جیسی بھی ہو، اگر اس کی پرسنالٹی سے خوشبو یا نہیں آتی تو اس کی پرسنالٹی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ کسی اچھی پرفیوم کا استعمال کریں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوشبو سے جب آپ کی فریگننس آئے گی تو تمام لوگ پھر آپ لوگوں کو پھر وہ پسند کرتے ہیں. تو کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور موضوع کے اوپر آپ لوگوں سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. ویڈیو بہت لمبی ہوگی، اس کے لیے تھینک یو.